अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बल आलमीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी हैं खैर व अमन और सलामती के साथ हैं इंशाअल्लाह। और आज तज़किया नफ्स में आपके साथ एक और टॉपिक शेयर कर रही हूँ, और वो है निस्यानुन नेमा। ये अरबिक की टर्म है और उर्दू में आप ऐसे समझ लें कि निस्यान का मतलब है भूल जाना। और किसको? नेमा, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को। इंग्लिश में आप कह लें कि टू फॉरगेट द ब्लेसिंग्स या फेवर्स ऑफ अल्लाह सुब्हान व तआला। आज इस टॉपिक को कवर करने का मकसद ये है कि हम सब अपने आप को चेक करें और आइडेंटिफाई करें, कहीं हमारे अंदर तो ये बुराई मौजूद नहीं है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें जो भी नेमतें दी हैं हम उनको एक्नॉलेज ही नहीं करते, जबकि ये तो फैक्ट है कि हर नेमत अल्लाह ताला की दी हुई है। और कुरान में बार बार अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें जो नेमतें अता की हैं उसका ज़िक्र किया है और हमें ये एहसास दिलाया है कि मेरी अता करदा नेमतों को महसूस करो। क्यों? ताकि तुम्हारे अंदर शुक्रगुजारी पैदा हो और तुम अल्लाह की इबादत शुक्र के जज्बे के साथ करो। देखिए, जब इंसान के अंदर ग्रैटिट्यूड होता है ना और शुक्रगुजारी होती है तो उसकी इबादत भी खूबसूरत हो जाती हैं। और इसकी मिसाल हमें कहाँ से मिलती है कि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो उसका आगाज़ ही सूरह फातिहा के साथ हो रहा है और उसमें हम क्या कह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी अल्लाह ताला जो है तमाम जहानों का रब है और उसकी हम्द भी बयान कर रहे हैं और उसका शुक्र भी अदा कर रहे हैं। और इसी तरह सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 7 का तर्जुमा है, और जब तुम्हारे परवरदिगार ने आगाह किया कि अगर शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब भी सख्त है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली जो नाशुक्री है यानी कुफरान नेमत, अल्लाह सुब्हान ताला को सख्त नापसंद है, जिस पर सख्त अजाब की वईद बयान फरमाई है। आप देखें, इंसान के अंदर जो है शुक्रगुजारी कब आती है? जब वो अपनी नेमतों को याद रखता है और उनको भूलता नहीं है। लेकिन हमारा क्या सीन है कि जब नेमतें हमारे पास होती हैं ना, हमें उनकी कदर नहीं होती जब तक वो छीन ना जाए। मिसाल के तौर पर अल्लाह सुब्हान ताला ने हम सबको बेनाई दी है, आंखें दी हैं। आपको मालूम है ये जो आंखों का पानी है, अगर ये खुश्क हो जाए, क्योंकि हमारी आंखों के अंदर भी मॉइस्चर होता है, तो फिर क्या होता है, ये एक बीमारी बन जाती है और आंखें खुल नहीं सकती। अगर एक इंसान की आंखें खुल ही नहीं सकती तो वो पूरे दिन के जो काम हैं वो कैसे मैनेज करेगा? ना वो पढ़ सकेगा, ना वो कुछ देख सकेगा, ना गाड़ी चला सकेगा। बस हर वक्त उसकी आंखें बंद हो रही होंगी और वो दोनों उंगलियों से उनको ज़बरदस्ती खोल रहा होगा। अब देखें कितनी बड़ी नेमत है ये जो आंखें हैं हमारी, लेकिन हम जो हैं इनको एक्नॉलेज नहीं करते, क्योंकि जब तक ये ख़राब नहीं होंगी तब तक हमें थोड़ी वैल्यू होगी। देखिए, अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें जो भी नेमतें दी हैं ना, हमें उनकी कदर या कीमत का एहसास नहीं होता जब तक कि वो हमसे वापस ना ले लें। अब देखिए, क्या आप हिसाब रख सकते हैं कि सुबह से लेकर रात तक आप कितनी दफ़ा बोले हैं, कितनी दफ़ा पलक झपकी है, कितनी दफ़ा सांस ली है? और ये वो नेमतें हैं जिनका हमें सही तौर पर ना इदराक नहीं होता, इसलिए हमें उनकी कदर नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर आपके हाथ में ये देखें 4 उंगलियां और एक अंगूठा है, अंगूठा आप निकाल दें तो 4 उंगलियों से आप मुझे कुछ चीज़ पकड़ कर दिखा दें, लिख कर दिखा दें, या रोज़मर्रा के जो काम है 4 उंगलियों से कर लें, इसका मतलब है कि अंगूठे का एक पर्पस है हाथ में। इसके बगैर हाथ जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो इसका भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह सुब्हान ताला ने अंगूठे जैसी नेमत हमें दे रखी है, वरना ना हम कोई चीज़ पकड़ सकते थे, ना कोई उठा सकते थे, ना बांध सकते थे, ना लिख सकते थे। तो ये अल्लाह सुब्हान ताला का एहसान है हमारे ऊपर कि हमें ये अंगूठे जैसी नेमत दी है। नेमतें तो बेतहाशा अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें दी हैं, कुछ की मैंने आपको बस याद दहानी कराई है। लेकिन जो नेमतें हैं ना, ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड हैं। जो पहला हिस्सा है इसको हम कहेंगे असूल नेमा, और जैसे आप ये देख सकते हैं कि जो असूल का वर्ड है वो असल से निकला है, यानी किसी चीज़ की जड़, जो कि नेमतें जो कि प्राइमरी हैं हमारे पास। फिर है फ़रोअन नेमा, ये जो असल जड़ है नेमतों की, ये उसकी सेकेंडरी ब्रांचेस हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो फिर हम देखते हैं कि असूल नेमा और फ़रोअन नेमा में फ़र्क क्या है और इनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। मिसाल के तौर पर असूल नेमा, जो असल नेमत है जो अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें अता की है, वो क्या है?
ایمان کی دولت، ہدایت کی نعمت، صبر کی صفت، شکر گزاری کی صفت، نیکیوں میں دوڑ لگانا، عبادت میں تیزی دکھانا، اخلاق کا اعلیٰ ہونا، یہ بیسیکلی اصل نعمتیں ہیں اور یہ جڑ ہیں۔ اب ہم تو ان کو اصل نعمتیں نہیں سمجھتے، ہماری نظر میں تو اصل نعمت کیا ہے؟ ہمارے پاس گھر بار ہے، اولاد ہے، عیش و رائش ہے، گاڑیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بن مانگے دیے جا رہا ہے۔ تو یہ اصل نعمتیں نہیں ہیں۔ جو ہدایت کی نعمت ہے نا، وہ سب سے ٹاپ کی نعمت ہے، کیونکہ وہ بن مانگے نہیں ملتی۔ تو سمجھ میں یہ بات آئی کہ اصل نعمت جو ہے وہ ہدایت کی ہے۔ وہ جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، عبادت میں خشوع ہوگا، ہم اپنے اخلاق کے اوپر کام کریں گے، اس کو بہترین بنائیں گے۔ اور یاد رکھیے، جتنا اخلاق بہترین ہوگا اتنا ہی آخرت میں حساب ہلکا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جنت حاصل کرنے میں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ میں نے تو تمہارا دین کمال تک پہنچا دیا، یعنی مکمل کر دیا، تو میں نے تم پر اپنی ہر نعمت مکمل کر دی، میں نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ تو اس سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو دین میں نے تم لوگ تک پہنچائے ہیں نا تھرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ وہ نعمت ہے جو میں نے کمپلیٹلی تم لوگوں کو دے دی ہے۔ اور وہ کیسے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل فرما کر۔ تو یہ ہماری ہو گئی اصل نعمت۔ اب آگے بات میں کروں گی دوسری ٹائپ کی جو نعمت ہے اس پر۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس میں مثال کے طور پر ہم کیا لے سکتے ہیں؟ ہماری جو صحت ہے، ہماری انٹیلیجنس ہے، ہمارے عیش و آرام، ہماری اولاد، ہمارے عزیز و اقارب، دوست احباب، یہ سب جو ہے نا، یہ سیکنڈری نعمتیں ہیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔ تو اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ فروع النعمہ، جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، سیکنڈ ٹائپ، کہ یہ نعمتیں تو ہیں ہمارے پاس، لیکن جتنی یہ نعمتیں زیادہ ہوں گی نا، اتنا ہی آخرت میں حساب کتاب زیادہ ہوگا، اور یہ ہر انسان کو حساب دینا ہوگا کہ بھی مال کہاں سے آیا، کہاں خرچ کیا، کیا اس میں آپ نے اسراف کیا، بخل کیا، اپنے نعمتوں کی حفاظت کی یا ان کو ضائع کر دیا۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہماری سیکنڈ ٹائپ کی نعمتوں کی کیٹیگری میں آ رہی ہیں، ان پر بہت بھاری ذمہ داری بنتی ہے، اور ہمیں ان نعمتوں کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ نعمتوں کے حساب کے بارے میں ایک حدیث سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں پر انہوں نے چند کھجوریں اور ٹھنڈا پانی پیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ان کا بھی حساب دینا ہے۔ تو اگر ہم اس چیز کو دیکھیں اور امیجن کریں کہ ہماری کھانے کے ٹیبل پر کیا کیا ہوتا ہے، کس طرح کے وہاں پر کھانے ہوتے ہیں، ہم نے صبح کا ناشتہ بھی کرنا ہے، ہم نے دوپہر کا کھانا بھی کھانا ہے، شام کی چائے بھی پینی ہے، رات کا بھی کھانا ہو، اس کا اچھا اہتمام ہو، بریانی بھی ہونی چاہیے تو گوشت بھی ہونا چاہیے، بچے ہیں جی ان کو چکن پسند ہے، تو ہر چیز کا خیال کیا جاتا ہے۔ تو بتائیں پھر ہم نے کتنا حساب کتاب دینا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف چند کھجوریں کھائی تھیں، اور موسٹلی تو اگر آپ دیکھیں نا، آج کل کے جیسے بچے ہیں، ایون کچھ بڑے بھی ہیں، وہ تو کھانا اگر لگ گیا گھر پہ، وہ آ کے ڈائننگ ٹیبل پہ دیکھتے ہیں اور کافی چیزوں میں وہ نقص نکالتے ہیں، یا یہ مجھے پسند نہیں ہے، آج یہ کیوں پکایا ہے، مطلب کھانے پہ بھی 10,000 باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مطلب ان کو گھر کا کھانا پسند نہیں آ رہا ہوتا، پھر وہ کہتے ہیں چلو جی باہر سے آرڈر کر لیتے ہیں۔ بیسیکلی وہ افورڈ کر سکتے ہیں نا باہر سے کھانا منگوانا، تو گھر کے کھانے کو اگنور کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیاوی نعمتیں دی ہوئی ہیں، مال و دولت ہے، اگر یہ پسند نہیں آیا تو باہر سے لے لیتے ہیں، کون سی بڑی بات ہے، وہ تو خوش نصیب ہیں، ان کی خوش بختی ہے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے۔ لیکن یہ سب ان کے لیے آزمائش کا باعث ہے، اور قیامت میں بہت ان سے اس کے بارے میں سوالات ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ سب سے زیادہ ڈینجرس بات پتہ ہے کیا ہے؟ اگر کوئی نافرمانی کر رہا ہے، اپنی نعمتوں کو وہ ضائع کر رہا ہے، اور اس کے اوپر اس کو روپے پیسے کی فروانی ہے، خوب اچھی زندگی گزر رہی ہے، تو یہ قانون استدراج ہے۔ اور یہ میں آپ کو ایک حدیث سے سمجھاتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی نافرمانیوں یا گناہوں کے باوجود دنیا میں اس کی پسندیدہ نعمتیں دے رہا ہے، تو پھر سمجھ لو کہ وہ استدراج ہے،
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، جب انہوں نے بھلا دیا ان باتوں کو جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے کھول دیے ان پر دنیا کی سب نعمتوں کے دروازے، یہاں تک کہ جب وہ ان نعمتوں کے ملنے پر خوش ہو چکے تو ہم نے ایک دم انہیں اپنی سخت پکڑ میں لے لیا، بس وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ تو دیکھیں، یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ پوری کائنات کا خالق اور رازق جو ہے نا، اس دنیا کے نظام کو بڑی حکمت اور قدرت کے ساتھ چلا رہا ہے۔ کہیں کوئی نیک شخص ہے، وہ غربت اور افلاس اور مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے، اور کہیں آپ دیکھیں گے کہ جو گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں نا، وہ خوشحال اور نعمتوں سے مالا مال زندگی گزار رہے ہیں، اور کہیں نیک کا اچھا حال دیکھتے ہیں اور بدکار کا برا حال دیکھتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرما دی ہیں کہ یہ سب کچھ میں کرتا ہوں، کسی کو عزت، کسی کو ذلت، کسی کو غربت، کسی کو مال، یہ سب کچھ میں دیتا ہوں، لیکن میرے نزدیک قابل قدر شخص وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ تو یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قوانین قدرت ہیں جس کے مطابق وہ ہر ایک شخص کے ساتھ جو بھی معاملہ فرماتا ہے۔ تو ان میں جو استدراج ہے، اس کا مطلب آپ کو کلیئرلی سمجھ آ جانا چاہیے کہ کوئی گناہ بھی کر رہا ہے، سرکشی بھی کر رہا ہے، حد سے بڑھ کر اپنی نعمتوں کو ویسٹ بھی کر رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اور دیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ تو کھول رکھا ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنی زندگی میں اتنے مگن ہوتے ہیں، ان کو فکر ہی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی رسی اور ڈھیلی کر کے نا کچھ اور مدت کے لیے نعمتوں کے دروازے ان پر کھول دیتا ہے تاکہ وہ اور زیادہ نافرمانیاں کر لیں۔ پھر ایسے لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا آخرت میں کہ وہ سخت سزا پائیں گے۔ تو اس کو استدراج کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی بدکار پر کسی نعمت اور خوشحالی کی وجہ سے ہرگز رشک نہ کرنا، تمہیں معلوم نہیں کہ مرنے کے بعد اس پر کیا کیا مصیبتیں پڑنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے ایک ایسا قاتل ہے جس سے کبھی موت نہیں آئے گی، اور یہاں پر قاتل سے مراد دوزخ کی آگ ہے۔ بعض اوقات دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک نیک، شریف، صوم و صلات کا پابند جو بندہ ہے نا، بڑی تنگی اور تکلیف کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ بعض دفعہ ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ بھئی یہ شراب بھی پیتے ہیں، بدکار بھی ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں، نہ یہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن عیش و عشرت کی زندگی گزاریں۔ تو اب شیطان کیا کرتا ہے کہ اس نیک شخص کے دل میں نا وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور کچھ نہیں نا تو کم از کم ایسے شخص کے دل میں نا ان لوگوں کے بارے میں نا رشک پیدا کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کر دیا کہ آپ ان کی زندگی دیکھ کے امپریس نہ ہوں، کہ ان کے آخرت کا انجام بہت برا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر کوئی نیک انسان ہے نا، اس کو نعمتیں مل جائیں تو یہ اس کے لیے آزمائش ہے، اور اگر برے شخص کو نعمتیں ملیں تو اس کے لیے استدراج اور ڈھیل ہے۔ اسی طرح اگر نیک آدمی کو تکلیف آتی ہیں تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور برے شخص کی تکلیف آئیں تو اس کے لیے وارننگ ہے۔ تو چلیں آگے بڑھتے ہیں، اصل نعمتوں کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ایمان کی دولت ہوگی، ہدایت کی روشنی ہو گئی، یا عبادت گزاری اور شکر گزاری، تو یہ سب بڑی نعمتیں ہیں۔ تو انسان ان پر راضی رہتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، کیونکہ وہ ان نعمتوں کو ایکنالج کرتا ہے۔ لیکن کوئی ایک ایسا شخص بھی ہوتا ہے کہ ان کو بالکل بھول جاتا ہے، ان کی قدر ہی نہیں کرتا، اور اس کے برعکس اس کے نزدیک یہ جو سیکنڈری نعمتیں ہوتی ہیں نا، جیسے مال و دولت، اولاد اور دنیا داری، تو وہ ان کو اصل نعمت سمجھ لیتا ہے۔ پھر ایک اور سچویشن بھی ہوتی ہے کہ کسی کے پاس جو ہے اصول النعمہ، یعنی جو پرائمری نعمت ہے وہ نہیں ہوتی، یعنی ایمان کی دولت نہیں ہوتی، نہ ہدایت ہوتی ہے، لیکن دوسرے درجے کی جو نعمتیں ہیں نا وہ اس کے پاس ہوتی ہیں، یعنی اس کے پاس نہ شکر گزاری ہے، نہ صبر ہے، نہ اخلاق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی ساری نعمتوں سے مالا مال کر رہا ہے، ان میں اضافہ دن بدن کیے جا رہا ہے۔ تو جب ایسے شخص کو نا بہت ساری ایسی نعمتیں مل جاتی ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہت محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا تو ایک کرائٹیریا یہ ہے نا، اگر کسی کو پھلتے پھولتے دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اللہ تو بھئی ان سے بہت راضی ہے، ان کو بہت پسند کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، ایک یہ ٹپیکل مشرک مینٹیلٹی ہے، کیونکہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پیسہ ہے، نعمتیں ہیں، اولاد ہیں، تو یہ سب ہمارا جو رب ہے وہ ہم سے راضی ہے، تبھی تو ہمیں دیے جا رہا ہے، اور یہ بیچارے غریب غربا سے جو مسلمان ہیں، اللہ ان سے ناراض ہے، تبھی تو ان کے پاس دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہے۔
تو بیسیکلی جب انسان کے اندر ایسی سوچ آ جاتی ہے نا، اور وہ اس طرح ڈفرینشیٹ کرتا ہے اپنے میں اور دوسروں میں، تو وہ مزید گمراہی اور نافرمانی میں چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی اقوام ہیں جن میں تکبر تھا، اور اسی ضم کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ کے پاس اصول النعمہ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ایمان یا ہدایت کی نعمت نہیں ہے، تو آپ کی زندگی جو ہے نا وہ زندگی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ شکر گزار نہیں ہیں، آپ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اس کی فرمان برداری نہیں کرتے، اللہ سے محبت نہیں کرتے، آپ کو قرآن کا علم نہیں ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے نا، تو یہ جو دنیاوی نعمتیں آپ کو جتنی مرضی مل جائیں، یہ باعث عذاب بن جائیں گی۔ اور کچھ بد نصیب تو ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے جو یہ نعمتیں ہوتی ہیں نا، واقعی عذاب کا باعث بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 37 میں کہ یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے، وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ تو سمجھ آ گئی نا آپ کو یہ بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت باریک بین ہے، وہ کبھی اپنے بندے کے حسب تمنا کچھ ہوتی ہے نعمتیں روک لیتا ہے، پھر بعض دفعہ وہ مومن کے درجات بلند کرنے کے لیے مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے نا، وہ شکر اور رضا کے درمیان اور صبر اور استغفار کے درمیان اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نعمتیں دے رہا ہوتا ہے نا، تو اس کے بعد اگر وہ ترقی کرتے ہیں یا ان کے بچے اچھا پڑھ جاتے ہیں یا بیٹیوں کی اچھی جگہ شادی ہو جاتی ہے، تو وہ ہر چیز کا کریڈٹ نا وہ اپنے آپ کو ہی دیتے ہیں، وہ کبھی یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی یہ سب کچھ دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک تکبر اور ناشکری کا رویہ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی نعمتوں میں آزمائش کیسے آتی ہے۔ اب دیکھیں، کسی کے پاس بنیادی نعمتیں ہیں، اسلام ہے، ایمان ہے، ہدایت، تقوی، اخلاق، نیک اعمال کی توفیق، یہ سب کچھ ہے۔ اس کے ساتھ فروع النعمہ، دنیاوی نعمتیں بھی ہیں، صحت بھی ہے، اولاد بھی ہے، ہر چیز ان کی جو بھی وشز ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ایسے شخص کی جو توجہ یا فوکس ہوتا ہے نا، وہ اپنے مال و دولت، اولاد اور زینت پر بہت بڑھ جاتی ہے۔ یعنی ایک ایسا انسان جس کو اللہ نے دنیاوی نعمتوں کے ساتھ آخرت کی نعمتوں سے بھی نوازا ہے نا، تو کیا ہوتا ہے، اس کا جھکاؤ دنیا کی طرف زیادہ ہونے لگتا ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نا کبھی اس کی کوئی نعمت جو ہے نا وہ واپس لے لیتا ہے، تاکہ وہ اپنی جو دائمی نعمت ہے نا، جو اصل نعمت ہے، اس کی طرف متوجہ ہو۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوتا ہے کہ کوئی فیملی ہے، ان کا ایک ہی بیٹا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کے بعد پیرنٹس کی تو سمجھے زندگی ہی ختم ہو جاتی ہے، ان کو ہوش آتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہوا، ہم تو سمجھ رہے تھے دنیا ہی سب کچھ ہے، تو ہمارا تو بیٹا ہی چلا گیا۔ پھر وہ اللہ سے رجوع کرتے ہیں، توبہ طائب ہوتے ہیں، پھر وہ اپنی جو اصل نعمت ہے، جو ایمان کی ہے، ہدایت کی ہے، اس کے طلبگار ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شاید وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، لیکن کیونکہ وہ خطا پر ہوتے ہیں تو اپنی اصل نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، اور جب وہ بھولنے لگتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت وقتی طور پر لے لیتا ہے اپنی نعمتوں کو بچانے کے لیے۔ اللہ ان کی جو یہ دنیاوی نعمتیں ہیں نا، ان کو کم کر دیتا ہے، اور اس پہ لوگ جو ہے نا بعض دفعہ خفا ہو جاتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا، اللہ نے ہمارے سے کیوں یہ سب لے لیا۔ تو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور رحمت ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے ایسے مومن بندے کے لیے کہ جو بھٹک رہا ہوتا ہے کہ بھئی اب سنبھل جاؤ۔ اور یہ بھی ایک نعمت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو دیتا ہے، تاکہ وہ دنیا میں ہی سمجھے اور آخرت میں اس کو کوئی بڑا عذاب یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب نہ دیکھنا پڑے۔ دیکھیں، انسان جو ہے نا وہ ہے خواہشات کا پجاری، اس کی ہمیشہ یہ تمنا ہوتی ہے کہ مجھے ہر چیز مل جائے، مجھے اللہ اولاد بھی دے دے، مجھے مال و دولت بھی دے دے، مجھے عزت بھی دے دے، اور میں فیمس بھی ہو جاؤں، مطلب کسی طرح بھی نعمتوں میں کوئی کمی بیشی نہ ہو، اور اگر ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ پر ہی شبہ کرنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سنتا ہی نہیں، ہماری دعائیں نہیں قبول کرتا، کیا فائدہ نماز پڑھنے کا۔ تو یہ ایک بڑی نیگیٹو اپروچ اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، کچھ چیزیں روک لیتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ کچھ انسان ہوتے ہیں نا وہ ہضم نہیں کر سکتے، ان کو ان کی اوقات سے زیادہ مل جائے، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بھئی یہ لوگ یہ سہ نہیں سکیں گے، تو وہ ان سے کچھ نعمتیں جو ہیں لے لیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں اپنے آپ کو رکھوں اور میں سوچوں کہ میں بہت امیر کیوں نہیں ہوں، تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، کیونکہ جتنی میرے پاس یہ دنیاوی نعمت ہوتی
میں نے حساب بھی تو اتنا ہی دینا تھا نا. انسان بھٹک بھی سکتا ہے. ہو سکتا تھا کہ میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ مضبوط ہی نہ ہو پاتا اگر ہر چیز ہی مجھے پرفیکٹ مل جاتی. انسان کے اندر غرور تکبر آ جاتا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے قرآن پڑھنے کی نعمت دی، اس کو سمجھنے کی نعمت دی، مجھے عبادات کی نعمت دی. تو یہ ہیں اصل نعمتیں جن کی مجھے ضرورت تھی. الحمدللہ اللہ نے دی ہیں. اور آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان نعمتوں سے نوازے. باقی امیری غریبی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ہے. اور پھر یاد رکھیے گا کہ کچھ نعمتیں جو ہوتی ہیں نا وہ دنیا کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں لیکن وہ آخرت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نا شارٹ ٹرم تکلیف دے کہ نا جو لانگ ٹرم کی تکلیف ہے نا، آخرت کا جو خسارہ ہے اس سے بچا دیتا ہے. اپنی نعمتوں پر نظر رکھیں جو کہ اصول النعمہ ہے، ان پہ فوکس کریں. اگر آپ کسی کو جانتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کی جو انکم ہے وہ حلال نہیں ہے یا ان کی کمائی میں سود جو ہے وہ انوالو ہے یا کرپشن کی کمائی ہے اور وہ اس سے بیٹھ کے اتنا بڑا خوبصورت گھر بنا لیں، تو پلیز اس سے امپریس مت ہوں. ایسی چیزوں کو نعمت کہنا زیب نہیں دیتا اور ہمیں نا اس بارے میں بہت محتاط رہنا ہے کہ ہم ان کو نعمتیں نہ سمجھیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں نا ان کو ہم پازیٹیو چیزوں میں لگائیں. سپوز آپ کو اولاد دی ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، اس کو آپ دین کے کاموں میں لگائیں. اچھا، کچھ لوگ ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ اسی غم میں گھلتے رہتے ہیں. ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ بھی ان کے لیے بلیسنگ ہوگی، کیونکہ آخرت میں ان سے سوال جواب ہی نہیں ہوگا. اولاد کو کیسے پیدا کیا، کیسا رزق کھلایا. اور وہ جو پیرنٹس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو حاضری ہوگی نا کہ اولاد کے بارے میں، اس سے وہ بچ گئے. تو ہر چیز میں سے آپ پازیٹیو اینگل نکالیں. اچھا، کسی کے صرف بیٹے ہیں، بیٹی نہیں دی، ہو سکتا ہے کہ بیٹی کے ساتھ کوئی آزمائش جڑی ہو تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اللہ نے نہیں دی. اچھا، پھر کچھ فیملیز ہیں کہ بچے بڑے ہو گئے، بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی، بیٹے بھی اپنے گھروں میں سیٹل ہو گئے یا ابراڈ چلے گئے، اب میاں بیوی اکیلے رہ رہے ہیں، اتنا بڑا گھر ہے. تو وہ اس گھر کو اللہ کے لیے کھولیں، وہاں پر کوئی درس و تدریس کا کام کریں. تو اگر اللہ نے آپ کو گھر جیسی نعمت دی، آپ اس کا فائدہ اٹھائیں. کچھ لوگ ہیں بچے علیحدہ ہو گئے ہیں، ماں باپ انہی کا غم دل سے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں سے نکل آئیں، وہ اپنی زندگیوں میں مگن ہیں. آپ قرآن پڑھیں، قرآن کورسز کریں اور پڑھ کر آگے لوگوں کو پڑھائیں، اپنے آپ کو بزی کر لیں. یہ کیا غم کرنا کہ اولاد چھوڑ کر چلی گئی. یقین کریں یہ جو فراغت ہے بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کو آپ اللہ کی راہ میں لگائیں. کیونکہ جب کسی کو فرصت کے لمحات اویلیبل ہیں اور وہ ان کو کسی اچھے عمل کے بغیر یوں ہی گزار دے، تو اس سے بڑھ کر خسارے میں رہنے والا دوسرا کون ہو سکتا ہے. پھر جوانی آپ نے روزی کے اسباب میں مصروف رہنے کے باعث عبادات کو اگنور کر دیا. اب آپ کے پاس وقت ہے، آپ واپس سے عبادات کی طرف توجہ دیں. اور وہ جو وقت آپ نے دنیاوی کاموں میں ضائع کر دیا اور اپنی عبادات کو اگنور کر دیا، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اللہ تو ہے ہی غفور الرحیم. ایز لانگ آپ کو احساس ہو گیا، تو یہ جو آپ اس ایج تک بھی زندہ ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے بھی نوازا ہوا ہے، تو ان کو آپ یوٹیلائز کریں. آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رزق عطا کیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اور جو عافیت جیسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دی ہے، تو اس کا شکر آپ اس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ اپنے تمام اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں لگا دیں. اور ایک امپورٹنٹ ٹپ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے نا محروم لوگوں کو ذہن میں ضرور رکھا کریں. اس سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے، نعمتوں کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے. اگر آپ کو کسی پر رش کرنا ہے نا تو آپ دیکھیں کہ ان کے پاس کون سی نعمتیں ہیں. سب سے پہلے دیکھیں کہ ان کے پاس فراغت ہے، اس کے ساتھ صحت بھی ہے، اس کے ساتھ وہ عبادت پہ بھی مشغول ہے نا. تو حقیقت میں نا یہ ہیں جن پر آپ رش کر سکتے ہیں. ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتیں اور 4 عادتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ نصیب ہو جائیں نا تو پھر دنیا اس کی نعمتوں کے فوت ہو جانے یا ہاتھ لانے میں کوئی مذائقہ نہیں. پہلی کہ امانت کی حفاظت، دوسری باتوں میں سچائی، تیسرا اخلاق میں احتیاط اور چوتھا تقویٰ. یعنی اگر کسی کو بھی 4 چیزیں نصیب ہو گئی نا اور دنیا کی نعمتیں چلی بھی جائیں تو اس کا کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. تو بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے کہ دیکھیں دنیا کا کوئی بھی چھوٹا سا نقصان ہونا تو اس کی نسبت ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ آخرت کے کتنے بڑے نقصان سے اللہ ہمیں بچا لیتا ہے. اس لیے ہمیشہ صبر اور شکر کا دامن نہ چھوڑیں. ہر کسی کے زندگی میں نا ڈیفرنٹ ٹیسٹ اور ٹرائلز ہوتے ہیں.
ہم ہمیشہ جو ہوتا ہے نا وہ سائڈ دیکھتے ہیں جو لوگ ہمیں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی وہ تو بہت خوش ہیں، ان کے پاس مال و دولت ہے، اولاد ہے۔ کسی کی بھی میں آپ کو بتاؤں پرفیکٹ لائف ہو نہیں سکتی، کچھ نہ کچھ وہاں پہ سٹوری چل رہی ہوتی ہے لیکن آپ سے چھپی ہوتی ہے۔ تو آپ اپنی نعمتوں پر نظر رکھیں، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کریں اور ان کو پازیٹیو وے میں یوز کریں۔ امید ہے کہ آج میں آپ کو نعمت کی حقیقت اچھی طرح بیان کر سکی اور ان میں ڈفرینشیٹ کر کے میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ایک اصل نعمت ہے اور ایک جو ہے اس سے اٹیچڈ نعمت ہے۔ اگر آپ میں ایمان ہے، تقویٰ ہے، ہدایت ہے، اخلاق ہے، تو یہ آپ کی پرائمری نعمت ہے اور آپ کو اس کا ہی طالب ہونا چاہیے۔ اور اس کے جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہے؟ دنیاوی نعمتیں ہیں، جو گھر بار اولاد مال و دولت ہے۔ دیکھیں جب آپ اپنی نعمتوں کو ایکنالج کریں گے نا تو آپ میں شکر گزاری آئے گی۔ اور اسلام میں جو ہے نا شکر گزاری نا ایک احساس نہیں ہے صرف، یہ بیسیکلی ایک زندگی کا طریقہ ہے۔ آپ کو اپنی نعمتوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے ہر حال میں، اس کی رحمت کو پہچان کر، اور اپنے اعمال کے ذریعے آپ نے شکر گزاری کا اظہار کرتے رہنا ہے، اپنے ایمان کو بار بار ریوائیو کرتے رہنا ہے، کیونکہ کبھی یہ گھٹتا ہے کبھی یہ بڑھتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جب آپ شکر گزار ہوتے ہیں نا تو نہ صرف آپ مزید برکات حاصل کرتے ہیں بلکہ قلبی سکون، اطمینان، اپنے خالق سے قربت بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو میں اس دعا پر آج کا لیسن اینڈ کروں گی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اصل نعمتوں سے نوازے جو کہ ایمان کی، ہدایت کی اور شکر گزاری کی ہے۔ اور کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ایمان کی، اپنی ہدایت کی اور قرآن کی اپنی زندگی میں قدر نہ کریں اور بس دنیاوی چیزوں میں الجھ کر رہ جائیں اور 50-60 سال تک کی زندگی کے باوجود کبھی بھی قرآن کھول کر پڑھا نہ ہو۔ تو یاد رکھیں نعمت ہدایت اگر حاصل کرنی ہے نا تو وہ تھرو قرآن ہے۔ آپ اس کو پڑھیں، سمجھیں، کوئی قرآن کورس کر لیں، کسی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جڑ جائیں، کسی طرح بھی آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ اگر ہم قرآن سے اٹیچ ہیں تو ہماری عزت ہے اور اللہ کی نظر میں ہماری کوئی وقت ہے، اور اس کے ساتھ آخرت میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویک ایک ڈیفرنٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہوں گی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔